बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। पीडीएम ने जब इक़्तिदार संभाला तो सबसे बड़ा मसला उनके सामने मईशत का था। 9 अगस्त को पीडीएम अपना इक़्तिदार छोड़ने जा रही है। मईशत पे कितनी प्रोग्रेस हुई इस हकूमत के दौर में, आज हम प्रोग्राम में इस चीज़ पर फोकस करेंगे। जब आए थे तो माशी अशारिये कोई ज़्यादा मस्बत नहीं थे, और अब तक की अगर बात करें तो हमें कोई खातिर खा बेहतरी नज़र नहीं आ रही। लेकिन हुकूमत ये क्रेडिट ले रही है कि उसने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। अवाम पर पेट्रोल बम जाते जाते हुकूमत की जानिब से गिरा दिया गया। आटा, चीनी, दाल, ये तो वैसे ही लोगों के लिए बहुत महंगी हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो डॉलर है वो भी उसका फ्री फ्लो है मार्केट में, और डॉलर कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। ये इकॉनमी स्टेबल कब तक होगी, इसके लिए क्या इक़दामात उठाए गए हैं और क्या उन पॉलिसीज़ का तसलसल रहेगा, ये हम अरकान पार्लियामेंट से जानेंगे। और बात करेंगे को उजलत में हुई कानून साजी की। गुज़िश्ता 3 दिनों में तकरीबन 54 के करीब बिल जो हैं उनको मंजूर किया गया। आखिर क्या इतनी जल्दी थी कि पार्लियामेंट में विदाउट डेलिब्रेशन इन बिलों को मंजूर किया गया? अरकान पार्लियामेंट से जानेंगे और आपके मसाइल का हल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अरकान पार्लियामेंट की जानिब और सियासी सूरत हाल के हवाले से, खसूसन जो चिमक गोइयाँ जारी हैं कि क्या केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग करेगा, इंतखाबात टाइम पे होंगे या नहीं, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, मुस्लिम लीग नून क्या सोचती है इस हवाले से, और अरकान पार्लियामेंट की क्या राय है, आपको बताते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर। सर, मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है कि नए सेंसस के हवाले से इलेक्शंस होंगे, तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से अपनी स्टेटमेंट वो खुद ही देंगे, वो उसका जवाब देंगे। मैं उनकी स्टेटमेंट का जवाब नहीं दे सकता। आपसे स्टेटमेंट का जवाब नहीं, मैं ये आप कहा है, अगर आपने सुना हो, कि इलेक्शन कमीशन फैसला करता है कि कैसे इलेक्शन होंगे। अगर वो कहता है कि नए सेंसस में होंगे तो फिर काबीना की जिम्मेदारी है कि अप्रूव कर दे। सर, आप देख रहे हैं कि टाइम पे इलेक्शन जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि टाइम 90 डेज़ में इंशाल्लाह। सर, चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि 2 असम्बलीज़ के इलेक्शन जो हैं वो टाइम पे नहीं ये असेंबली छोड़ के ना भागते तो ये काम ना होता। उजलत में जो कानून साजी की गई है। उजलत में नहीं है, जाके रिकॉर्ड देख लें कैसे कानून आया है, क्या मकसद है। कानून साजी पार्लियामान का हक है। उजलत में है तो कल जो आएगा रिवर्स कर देगा। सर, वो आपने एक इशू हाईलाइट किया था कि आटे की जो सस्ता आटा है उसमें काफ़ी चोरी हुई। मैंने वो कहाँ तक? मैंने उस सस्ते आटे की बात नहीं की थी, मैंने निज़ाम की बात की थी कि पंजाब में फूड के निज़ाम में 30 से 35% चोरी है। मैंने एक मिसाल के तौर पे कहा था, पूरी बात। सर, आपका टेन्योर ख़त्म हो रहा है। जमहूरी माशरों में ये रवायत है कि जब भी कोई कानून साजी होती है इस पर डेलिब्रेशन होती है। जो एक्ट आप पास कर रहे हैं उस पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं सिविल सोसाइटी की जानिब से। समझते हैं कि नहीं हुई है इस हाउस में डिबेट या कमेटियों में बात नहीं हुई है? सर, अमूमी तौर पर बिल कितना टाइम लेता है? मैं ये नहीं कह रहा। अमूमी तौर पे तो हमने यहाँ पर 24-24 घंटे में भी अब होते हुए देखें। खान साहब के दौर में एक एक दिन में यस और नो पे आपने देखा था किस तरह सूरी साहब करते हैं। लेकिन मैं उसको जस्टिफाई या इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि यह हाउस है कानून साज इदारा। क्या बिल पास हुए ये मैंने पढ़े नहीं है। सर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें इत्तेफाक के हवाले से, क्या अब तक की अपडेट्स है? आई डोंट नो, मैं इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं हूँ। अच्छा सर, अगर बात करें शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत की, आपने जब से नो कॉन्फिडेंस के बाद से संभाला, हाउ डू यू सी योर परफॉर्मेंस? देखें, सबसे बड़ी परफॉर्मेंस ये है कि आप डिफ़ॉल्ट से बच चुके हैं। आप डिफ़ॉल्ट मतलब ये खुद कहते थे कि डिफ़ॉल्ट हो गए, जो छोड़ के भागे थे या जिनको भगाया था वो कहते थे कि अभी देखो किस तरह डिफ़ॉल्ट की तरफ पाकिस्तान को लेके जाना। अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट से हम बच। नाज़रीन, हमारे साथ निसार चीमा साहब मौजूद हैं। ताल्लुक़ है इनका मुस्लिम लीग नून से। चीमा साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जो अभी राइट नाउ आपकी हुकूमत तो जारी है, लेकिन बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं इलेक्शन टाइम पे होते हैं या नहीं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो आइन पे अमल होना चाहिए, और अगर असेंबलीज डिज़ोल्व होती हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब 9th को जिस तरह कहा गया है, फैसला हुआ है कि 9th को वो समरी भेज देंगे, एडवाइस भेज देंगे, तो फिर ये है कि फिर 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए। ये आइनी रिक्वायरमेंट है और मैं समझता हूँ उसके ऊपर अमल होना चाहिए। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को, शहबाज शरीफ की, खसूसन ये जो आपने नो कॉन्फिडेंस के बाद से ये बेड़ा उठाया था, तो इसे पार लगाया, किस हद तक लगाया है?
دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے کل بھی کہا کہ جب ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی تھی تو ہمیں یہ تو پتہ تھا کہ بڑی تباہی آئی ہوئی ہے، لیکن تباہی کا جو والیوم تھا، جو میگنیچیوڈ تھا، اس کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ وہ شعر یاد آتا ہے کہ مصطفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ پورے کا پورا یعنی سسٹم ہی تباہ کیا ہوا ہے انہوں نے، یہ کھلاڑیوں اور ناڑیوں کے ہاتھوں معیشت سمیت ہر شعبہ تباہی سے دوچار ہو چکا تھا۔ اب اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کی تعمیر نو کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت تھی، اور وہ کرتے رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ عوام کو جو ریلیف چاہیے وہ ابھی تک نہیں ملا۔ اللہ کرے کہ آئندہ یہ اگر 5 سال ہمیں ملے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ عوام کو ضرور ریلیف ملے گا۔ عوام کو یہ پتہ ہے کہ جب بھی ان کو ریلیف ملا ہے، جب بھی یہ مہنگائی پہ کنٹرول کیا گیا ہے، جب بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پروگریس ہوئی ہے، تو وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوگی۔ سر یہ مسلم لیگ نون کے دور کی اگر بات کریں کہ یہ عوام کو آپ جو ریلیف دینے جا رہے ہیں، عوام تو دیکھ رہی ہے کہ پیٹرول کتنا مہنگا آپ نے کر دیا ہے، ڈالر کہاں پہ پہنچا ہوا ہے۔ دیکھیے جو 4 سالہ دور رہا ہے پی ٹی آئی کا، جو جس طرح میں نے کہا کہ جو تباہی ان کے ہاتھوں ہوئی ہے، یہ اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ تعمیر نو میں ٹائم تو لگے گا، لیکن اس کے بارے میں ہم پوری طرح پرعزم ہیں اور پر امید ہیں۔ سر اتنے زیادہ بل پاس ہو گئے ہیں 54 3 دن میں، ڈیلیبریشن اس طرح سے ہوئی نہیں، آپ تو بڑے سین پارلیمنٹیرین ہیں، کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے جو پولیٹیکل کلچر ہے، اس میں کئی چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ پولیٹیکل میچورٹی آنی چاہیے، یہ ایک جماعت کی بات نہیں ہے، ایک حکومت کی بات نہیں ہے، یہ ایک اس طرح کا پروسیس ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں میں سیاسی بلوغت آنی چاہیے، اور یہ ایک کنسلٹیشن کا، مشاورت کا کلچر فروغ پانا چاہیے۔ جو بھی کوئی بل ہو، کوئی ایشو ہو، اس کے اوپر پارلیمانی پارٹیز جو ان کی میٹنگ ہونی چاہیے، سب کی رائے لی جانی چاہیے، اور یہ کہ اس کے اوپر پراپر ہوم ورک ہونا چاہیے۔ لاسٹ کوشچن صرف آپ سے کروں گا، شہباز شریف نے کہا ہے کہ نئے سینسس کے بعد جو ہیں وہ الیکشن ہوں گے۔ اگر سینسس کو دیکھیں، اس کا کونسل آف کامن انٹرسٹ سے اس کی اپروول ہوتی ہے، اور اس میں 2 ممبرز جو ہیں 2 اسمبلیز ہی نہیں ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسی کا حصہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے رات کو بھی کہا ہے کہ ہماری، اور وہ پوری طرح پر امید ہیں کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہوں گے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ نثار چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کس حد تک مشکلات ہیں اکانومی کو۔ انہوں نے کہا کہ بڑے پینچر لگے ہوئے ہیں، ہم اسے بہتر کرنے کی کوشش کی، اور جب ہم نے اقتدار سنبھالا تھا تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس حد تک ہمارے ملک کو ڈیمیج کر دیا گیا ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ کیسر شیخ صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ اکانومی پہ سب سے پہلے بات کریں گے، ایکسپرٹیز ان کی اکانومی کی ہے۔ سر، ٹاکنگ اباؤٹ دا ریسنٹ ہائیک ان پیٹرول، 20 روپے بڑھا دیے گئے ہیں، سر جاتے جاتے یہ پیٹرول بم گرا دیا آپ لوگوں نے عوام پہ؟ یہ پیٹرول بم نہیں گرایا جی، یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کتنا عرصے سے پہلے آئی ایم ایف کے معاملات کو وائلیٹ کیا گیا، جو پچھلی حکومت نے ان سے معاہدہ کیا، اور جاتے جاتے طے تو انہوں نے کیا تھا کہ انٹرنیشنل پرائسز کے مطابق ہم رکھیں گے، اور جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کو بھی امپوز کریں گے۔ وہ طے کر کے وہ جاتے جاتے انہوں نے پیٹرول کی قیمت کم کر دی اپنا سستی شہرت لینے کے لیے۔ تو یہ سستی شہرت جو ہے نا، اس بڑی مہنگی پڑی۔ آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ناراض ہو گیا ہم سے، اور کس طرح ان کو منانا پڑا۔ رات میں فنکشن تھا، میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے جا کے خود خوشامد کرنی پڑی، یہ لفظ انہوں نے بولے ان کی۔ اب یہ لیول ہو جائے، ہم پرائم منسٹر صاحب، ہمارے کو اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ ہم کون سا، ہمیں گریسفلی دنیا کے ممالک میں رہنا ہے، تو یہ بڑھانا جو ہے نا، ہم کمٹمنٹ کر چکے ہیں ابھی کہ جو دنیا کی پرائسز ہوگی۔ ریسنٹلی پیٹرول $15 دنیا میں بڑھ گیا ہے، تو اب اگر وہاں پرائس بڑھتی ہے تو اس کے مطابق جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے اس سے، اور پھر پیٹرولیم لیوی ہم نے فکس کیا ہوا ہے، اس کے مطابق جو ریٹ بنتا ہے وہ ہم لگا رہے ہیں۔ سر ڈو یو تھنک شہباز شریف از ویری گڈ ایٹ اٹ؟ آئی مین کہ جب وہ کنونس کرنا ہو کسی کو، خوش آمد سے منانا ہو، تو شہباز شریف صاحب کام کر لیتے ہیں۔ وہ کل شہباز شریف صاحب نے، میں ان کا بڑا مداح ہوں جی شہباز شریف صاحب کا، کل انہوں نے خود کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں،
اب لوگوں کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں پولیٹیشین بھی ہوں. سر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ پہ تنقید ہوتی ہے کہ میں کسی کے فیوریٹ سرکل میں ہوں، لیکن ہوتی رہے، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہاں وہ کہہ رہے کیونکہ یہ فیکٹ ہے، یہ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے نا، کوئی باہر کے ملک کی تو نہیں ہے. وہ ہم سب مل کے تمام ادارے کام کریں گے تو تبھی ملک ترقی کرے گا. لیکن سر کانٹریری ٹو دس جو نواز شریف صاحب کی اپروچ ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے ان دس ریسپیکٹ. ہمیشہ یہ تو ہوتا ہی ہے، ہماری پارٹی میں بھی مختلف اوپینینز ہیں. میری جو تھنکنگ ہے ضروری نہیں لیڈرشپ کی ہر بات کو میں انڈوس کروں، لیکن ہاں ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے، جو فائنل ہوگا وہ تو لیڈرشپ جو چاہے گی وہی ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنی اوپینین تو دیں گے نا ہر میٹنگ میں یا ہر ڈسکشن میں. سر یہ اسپیشل فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے یہ ایک بڑا گراؤنڈ بریکنگ، میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑا لینڈ مارک قسم کا کام ہونے جا رہا ہے، بیکاز ہمارے یہاں بیوروکریسی کے بہت مسائل تھے. آپ کو تو خصوصی طور پہ پتہ ہے جب ون ونڈو آپریشن ہوگا کتنی گارنٹی ہے کہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی اور ایف ڈی آئی سے ہماری اکانومی بوسٹ کرے گی. دیکھیے ہم کاغذوں میں تو چیزیں بناتے رہتے ہیں، یہ ون ونڈو آپریشن کوئی نیا آئیڈیا تو نہیں ہے. 40 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کئی بار بنایا گیا، کاغذوں پہ ہی بنایا گیا نا. ہماری بیوروکریسی کو تیار ہی نہیں کیا گیا کہ فیسیلیٹیٹ کرو. میں نے دیکھا ہے چائنا میں کوریا، کیونکہ میں اس وقت بھی پاکستان کوریا فرینڈشپ کا کنوینر ہوں، جو پارلیمانی فرینڈشپ گروپ ہے. انہوں نے کوٹرا بنائی، انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. ہمارا پریکٹیکل فیسیلیٹیشن ہے، ہم تو روک دیتے ہیں ہر چیز کو. ایک کوئی چھوٹا سا کاغذ بھی دوسرے دفتر میں جانے میں، میرا کاغذ اپنا ہو مجھے پتہ ہے، میں کوئی 56 سال سے بزنس میں ہوں، تو یہ کہہ دینا بہت آسان ہے. اور وہ چند بندوں کو میں خود شہباز شریف صاحب کو بھی پیغام بھیج رہا ہوں، ان کو کہا ہے کہ صرف آپ کہیں گے کہ 2-4 بیوروکریٹ کو آپ رکھ کے فیسیلیٹیشن کا نام بنا لیں گے. فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنا پڑے گی. آپ کو ان جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے جا کے مشورہ کرنا پڑے گا. سر جس طرح سے این سی او سی کا طرز عمل تھا کہ اس میں پیچھے جو ہے وہ ورکنگ، جس میں پاک فوج بھی شامل تھی، سویلین بھی لوگ تھے، پولیٹیشنز بھی تھے، اور ایک کمبائن ایفرٹ تھی. کیا اسپیشل فیسیلیٹیشن سینٹر کی یہ کمبائن ایفرٹ ہے، ڈیلیور کر پائے گی یا نہیں، یا پھر یہ صرف کاغذی عمل ہے؟ جی دیکھیے نا، یہ کاغذی عمل تو نہیں ہے، سیریس کوشش ہے سیریس، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنا پڑے گی. مقصد ہے اس کو اور زیادہ نیچے لیول تک لے کے جانا پڑے گا، لوگوں سے مشورہ کرنا پڑے گا، اسٹیک ہولڈر کو بلا کے نا. اور اپنے بیوروکریسی کے جو نئے ہم آفیسر بھرتی کر رہے ہیں نا، ان کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ ابھی تک تو ان کو ٹریننگ یہ ہے کہ روکو کام کس طرح، روکو. ابھی تک ہم رکاوٹ میں لگے ہوئے، ہر چیز کو نقطے نکال رہے ہیں کہ یہ ٹھیک کر دو، اور ٹائم فیکٹر ہمیں امپارٹنٹ ہی نہیں ہے. حالانکہ ٹائم فیکٹر بہت امپارٹنٹ ہے آج کل فاسٹ دور میں جو چل رہا ہے. تو آئیڈیا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح آپ کامیاب کر لیں گے جب تک آپ اس پہ فردر اس کی ٹیوننگ نہیں کریں گے اور اس کی جو جتنی امینڈمنٹس ہیں وہ نہیں کریں گے. ڈالر سٹیبل نہیں ہو رہا، ٹاکنگ اباؤٹ پرٹیکولرلی دا ہائک اٹ اچیوڈ ان یور ٹائم پیریڈ. تو یہ سر اسٹیبلٹی ڈپینڈ بھی کرتی ہے پولیٹیکل حالات پہ. پولیٹیکل حالات بھی اس طرح سے نظر نہیں آ رہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے کیوس ایک جاری رہا نو کانفیڈنس موشن کے بعد سے ابھی تک اسٹیبلٹی نہیں آئی. تو یہ ڈالر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اسی طرح اوپر نیچے ہوتا رہے گا؟ جی ہاں، ڈالر جو ہے وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ کتنا ہے. ابھی تک ہمارے پاس ایکسپورٹ سرپلس نہیں ہے، اور اس ڈالر ریٹ پہ بھی ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی. ڈالر کا مقصد یہ اوپن ڈالر رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں، امپورٹ کم ہوں، اور پھر ریمیٹنس زیادہ ہوں. تو وہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. تو ہمیں اسی وجہ سے، اور دنیا میں بھی اس وقت ڈالر مضبوط ہے ایز ود ادر کرنسیز. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورو میں اتنی ہم نہیں پاکستانی روپیہ گر رہا، ڈالر میں دیکھیں گے ڈالر ان کرنسیوں میں بھی مضبوط ہے. تو یہ سارا اوپن مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی کو اسٹیبلٹی اچیو کرنے کے لیے آئندہ کتنے سال لگیں گے کہ ہم ایٹ لیسٹ اس لیول پہ آ جائیں جیسے پہلے تھے؟ یہ دیکھیں، یہ آپ کا سوال ہے. یہ ہے کہ ہم کتنی محنت کریں گے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی شارٹ کٹ اس کا نہیں ہے. کوئی یہ کہنا کہ 6 مہینے اور 1 سال میں یہ امپروو ہو جائے گی، اس کو لمبا عرصہ چاہیے. لیکن جتنی ہم زیادہ ایفرٹ کر لیں گے. چائنا نے کیا کیا؟ دنیا کی واحد مثال ہے چائنا، یہاں پہ کوئی کئی ڈیکیڈ تک 15% گروتھ رہی. 15% گروتھ اتنی ہیوج اکانومی کی رہی. انہوں نے محنت کی. ہم تو اپنی اس سال ہماری 0% گروتھ ہے. اتنی بڑے
جہاز کو لے کے چل رہے ہیں 24-25 کروڑ لوگوں کو، تو ہم خود کتنا تیار ہیں، ہم کتنی محنت کرنے کو تیار ہیں. ہمیں یوتھ جو ہے اس کو ہمیں سمجھانا پڑے گا، ہمیں اپنے بیوروکریسی کو سمجھانا پڑے گا، اپنے بزنس مین کو سمجھانا پڑے گا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں نا، ہم نے 76 سال میں کچھ نہیں کیا، تو آپ میرے سے پیریڈ پوچھ رہے ہیں. اگر ہم نے اسی طرح رہے تو اگلے 76 سال بھی کچھ نہیں کریں گے. اور Thank اگر you. ہم نے بہت ایفرٹ کی تو ہو سکتا ہے 5 7 8 سال میں ہم بہتری کی طرف ہو جائے. تھینک یو سر. پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. کیسر شیخ صاحب مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. اکانومی پہ بڑی ڈیٹیل ہماری ان سے ڈسکشن ہوئی اور ہم نے پوچھا کہ کب تک اسٹیبلٹی آئے گی. جتنی محنت کریں گے اتنی جلدی آئے گی، بیکاز ابھی جو کہنا بہت قبل از وقت ہے کہ 6 مہینے لگیں گے، سال لگے گا، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری امپورٹ ایکسپورٹس پہ، ریمیٹنسز پہ، ڈالر کی. آپ کو پتہ ہے کہ جتنے ملک میں ڈالر زیادہ ہوں گے اتنی اکانومی بہتر ہوگی. لیکن ان ڈالر زیادہ کرنے کے ذرائع جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں یا نہیں، ایکسپورٹس ہماری کتنی بڑھتی ہیں، یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو نیا آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد اگر الیکشن کے بعد گورنمنٹ بنتی ہے اس کا بہت بڑا ایک چیلنج ہے. ہم کچھ مزید پارلیمنٹیرین سے بات کریں گے اور ان کی آواز آپ تک پہنچائیں گے. سر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نئے سینسس پہ الیکشن ہوں گے. نئے سینسس کو کس طرح سے کمپلیٹ کریں گے؟ سی سی آئی میں 2 اسمبلیاں نہیں ہیں، ان کی سی سی آئی سے اپروول کیسے ہوگی ممبرز کی وجہ سے؟ نہیں، اس میں نا تھوڑا سا نا میرے خیال میں مس کیلکولیٹ ہو گیا. انہوں نے اس تناظر میں بات کی تھی جب ایم کیو ایم کا وفد ان کو ملا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی بات کو ہم دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا، فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ یہ نئی سینسس پر ہوگا، دوسری سینسس پر ہوگا، کس سینسس پر ہوگا. ڈو یو تھنک کہ ٹائم پہ الیکشن ہوں؟ یقیناً وہ مارچ میں ہے، میرا خیال ہے اس سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی پرولونگ نہیں کرے گا یہ کیئر ٹیکر سیٹ؟ کرنا بھی نہیں چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، چاہے اکتوبر میں ہو چاہے نومبر میں ہو. یہ تھوڑی سی ویریشن کوئی مسئلہ نہیں رکھتی، لیکن الیکشن ہونے چاہیے. توشہ خانہ کے ٹرائل کے حوالے سے جو ایک جماعت ہے وہ بڑا کرلا رہی ہے کہ بڑا اسپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے، فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا جا رہا. ہاؤ ڈو یو سی؟ نہیں، وہ تو آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. اچھا، اس نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں، وہ اس سینس میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ توشہ خانہ کا کیس نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کیس ہے. جو ہم ڈیکلیریشن دیتے ہیں نا، یہ اس کا کیس ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور اس پر الیکشن کمیشن ہی کی ورژن پر یہ کیس دائر ہوا ہے. لیکن ڈیکلیریشن تو آپ کو پتہ ہے نا، کورٹ کی ڈیکلیریشن کاؤنٹ کرتی ہے اینڈ اسٹل اٹ از پینڈنگ. دا ایکیوز از اے فیوریٹ چائلڈ آف دا کورٹ. نہ غلط بات کر رہے ہیں آپ. آپ کو یاد ہوگا ہمارے کیا مہینے تھے، انہوں نے ڈیکلیریشن میں دوسری پارٹی نے اس ڈیکلیریشن کو چیلنج کیا. ان کا ایک اکاؤنٹ تھا جو مسجد کے نام تھا. کس کے نام؟ مسجد کے نام. ان کا، اور بیوی اس کو کرتی تھی، لیکن انہوں نے اس کا ذکر اس میں نہیں کیا تھا اینڈ ہی واز ڈسکوالیفائڈ. یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن یہ توشہ خانہ کا نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا. اصل مسئلہ ہمارا معیشت ہے. ڈو یو تھنک کہ ہم اس حد تک آزاد ہو جائیں گے کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس بار بار جانا پڑتا ہے اور ہر حکومت کہتی ہے کہ ہم نہیں جائیں گے دوبارہ، ہم پروگرام کو پورا کریں گے، ہم خود اس قابل ہوں گے، لیکن اٹس اے کنٹینیوس سائیکل. ایسے نہیں ہے. 2017 میں آپ کو یاد ہو، 16-17 میں میاں نواز شریف نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ آج ہم نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا ہے. اور یہ عمران خان صاحب پھر دوبارہ گئے، پھر اب جانا مجبوری تھی، اس کو کنٹینیو رکھا. پیپل آر ریئلی کنفیوزڈ. خان صاحب جب آئے تو وہ کہتے ہیں معیشت جو ہے وہ آئی سی یو میں تھی، جب گئے تو آپ لوگوں نے کہا کہ معیشت آئی سی یو میں تھی. خود تو اندازہ کر لیں، میں بتاتا ہوں نا. اس وقت جو اسٹاک ایکسچینج تھا اٹ واز 57، اور اس وقت جو ہمارے پاس جو جی ڈی پی ریٹ تھا ہمارا 5.8 تھا. ریزروز ہے اس وقت 21 ارب ڈالر تھے. ہاں، ایک چیز اس وقت کم تھی، وہ جو ہوتا ہے یہ جو خسارہ جو ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو معیشت آن بوم. سر ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5.6 جی ڈی پی پہ چھوڑ کے گئے ہیں جو 0.2 پہ آ گیا. فیک، انہوں نے شروع سے فیک دیا سارا. ہم پہلے بھی سنتے 3 5، پھر وہ آگے 2 ہو گیا، پھر 2 آ گیا. سر اگر وہ قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ٹوٹلی ہر چیز پر بلف کیا، قوم سے بھی بلف کیا، وعدوں میں بھی بلف کیا، اور اس میں بھی بلف کیا. تھینک یو ویری مچ سر، ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. اور ہم اب کچھ مزید پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. خصوصاً آپ کو پتہ ہے 3-4 ایشوز جو ہیں وہ بڑے پرٹیننٹ ہیں. ایک تو قومی اسمبلی اپنی مدت بالکل ختم کرنے جا رہی ہے. اس پوری مدت میں جو موجودہ حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت، ان کا ٹینیور کیسا رہا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں. اور اس کے ساتھ ہم جان رہے ہیں
کہ جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ سینسس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوگا، تو کیا سینسس ٹائملی مکمل ہو پائے گا یا نہیں، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ کے ساتھ جو بڑا پرٹیننٹ ایشو ہے اکانومی کا، جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور خصوصاً جو پاک فوج کے تعاون سے جو ایک اسپیشل فیسیلیٹیشن سینٹر کھلا ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اراکین پارلیمنٹ کا کیا خیال ہے، کیا ملک میں مزید انویسٹمنٹ آئے گی یا نہیں. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ڈاکٹر نفیسہ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میڈم. کیسی ہیں آپ؟ میڈم سب سے پہلے بات کریں تو 9 اگست کو ختم ہو رہی ہے اسمبلی. ہاؤ ڈو یو سی دس ٹائم پیریڈ؟ آپ نے ایک سال میں کیا کچھ کیا عوام کے لیے؟ جب ووٹ مانگنے جائیں گے تو کیا نعرہ ہوگا؟ دیکھیں نعرے تو پیپلز پارٹی کے عوامی نعرہ ہوگا، لیکن بہت گوئنگ فارورڈ میں سمجھتی ہوں، میں اپنے حلقے کی بات کروں کہ ہم نے کافی سندھ حکومت کے تعاون سے کافی کام کیا ہے، اور فلڈز میں میرے صرف اپنے ضلع میں 2 لاکھ سے زیادہ گھر بنیں گے. تو جہاں تک فلڈز کی بات ہے، وہاں تو ہم میسج لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی پیپلز پارٹی کا منشور روٹی کپڑا مکان تو ہمارا بنیاد ہے، لیکن ہم نے عوام کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے. نیشنل لیول پر آئی فیل کہ اس وقت ایک انسرٹنٹی ہے، اور میں بحیثیت کارکن چاہوں گی کہ کوئی رستے سیدھے ہوں، اور جمہوریت جو ہے اس کا کارواں جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، اور فی الفور الیکشنز ہونا چاہیے. الیکشنز جیسے اناؤنس ہوں گے تو ایٹ لیسٹ جیسے میں نے کہا، جہاں تک میرے اپنے حلقے کی بات ہے اور ہمارے سندھ لیول کی بات ہے، تو ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے عوام اپنے منشور کے اوپر کام کیا. پرائم منسٹر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جس میں وہ بات کریں کہ نئے سینسس پہ الیکشن ہوں گے، اینڈ وین اٹ کمس ٹو کونسل آف کامن انٹرسٹ اپروول کیسے ہوگا؟ 2 اسمبلیز نہیں ہیں، 2 ممبرز نہیں ہوں گے. دوسرا، اگر نئے سینسس پہ الیکشن ہوتے ہیں، ڈو یو تھنک کہ 90 ڈیز میں ہو جائیں گے؟ اور اگر پرولونگ ہوتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی سے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس وقت صرف یہ کہہ سکتی ہوں، اپنا موقف پارٹی کے اسپوکس پرسنز موقف دیں گے. الیکشنز آئین کے مطابق ہونا چاہیے. اس وقت بھی وی آر ان دا مڈل آف اے کانسٹیٹیوشنل کرائسس، کیونکہ 2 پروونشل حکومتیں جو ہیں وہ تحلیل ہیں ایک طریقے سے، اور کیئر ٹیکرز چلا رہے ہیں. تو میں تو بحیثیت کارکن نہیں چاہوں گی کہ کوئی بھی کیئر ٹیکر جس کا صرف ایک ہی مینڈیٹ ہے کہ اس کو الیکشنز کرانا ہے، اور صرف جیسے کہیں ایک سیٹ پہ آپ کو بیٹھنا ہے، اختیارات الیکشن کمیشن کے ہونے چاہیے. ہمارا فوکس صرف اور صرف الیکشنز پر ہونا چاہیے. اور جو نئی حکومت ہے، میں تو اس وقت یہ بھی کہوں گی کہ بڑے فیصلے جو اس وقت انفارچونیٹلی لگ رہا ہے کہ کچھ بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، بڑے فیصلے جو ہیں اگلی حکومت پر آپ چھوڑ دیں. میڈم یہ آخری سوال کروں گا صرف. چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے 2 اسمبلیز کے الیکشن ٹائم پہ نہیں کرائے، جو کہ 90 ڈیز کی ویلیڈیشن تھی، وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دیا. اینی ہاؤ اب جنرل الیکشنز کی بات کرتے ہیں. جب آپ نے وہ 2 نہیں کرائے تو جنرل الیکشنز بھی آگے جا سکتے ہیں. دیکھیں، بہت سارے جو اس وقت اس ملک میں مسائل چل رہے ہیں، وہ خان صاحب سے بہت بڑے بڑے سوال بنتے ہیں. آج ایک کرٹیسزم ہو رہا ہے فار انسٹنس کہ تھوک کے حساب سے بل پاس ہو رہے ہیں. اپوزیشن اسمبلی میں چوکیدار کا کردار ادا کرتی ہے. ہر بل کو وہ ایگزامن کر کے وہ پڑھ کے آتے ہیں. ٹریجری کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جلد از جلد بل پاس کرتے جائیں. تو کیوں نہیں اپنا انہوں نے آئینی کردار کیا اپوزیشن کا نہیں ہوتا؟ حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں. نو کانفیڈنس ہوا، آپ کو آگے بڑھنا تھا، آپ کیوں نہیں بیٹھے؟ اور پھر 2 اسمبلیز جس میں آپ نے بائی الیکشنز کرائے، عوام نے اتنا بھاری مینڈیٹ دیا آپ کو پنجاب میں، آپ کی اپنی حکومت، آپ نے اس کے اوپر کیوں کلہاڑا مارا؟ جب انسرٹنٹی کریٹ کریں گے تو پھر ڈائنامک چینج. آپ کی بھی تو کوئی رسپانسبلٹی ہے نا. 3 دن میں 54 بلز اگر پاس ہوتے ہیں وداؤٹ ڈیلیبریشن، تو بینگ اے سین پارلیمنٹیرین وٹ ڈو یو سے؟
دیکھیں آئی پرسنلی فیل بحیثیت پارلیمنٹیرین کہ بہت رسپانسبلی ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے، اور یہ شاید اب مجھے نہیں پتہ کن کے بل تھے اور یہ پاس ہوئے ہیں، لیکن ان کو تھوڑا رسپانسبلٹی سے ہونا چاہیے تھا. لیکن آئی ہوپ کہ اب سینٹ، کیونکہ پارلیمنٹ از نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ، تو آئی ہوپ کہ سینٹ جو ہے اس کو اور تھوڑا چیک کریں گے. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ 2-3 دن میں، شاید یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ 2-3 دن میں سینٹ پاس نہیں کرتی تو یہ ساری کی ساری قانون سازی لیپس ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر نفیسہ شاہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں. مسلم لیگ نون کے رہنما انجم عقیل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، بات کریں الیکشن کی، خصوصاً اگر اسلام آباد میں آپ ٹکٹ ہولڈر بھی رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے الیکشن ہوں گے؟ جی انشاءاللہ جی الیکشن ہوں گے. الیکشن کے بغیر ملک کی سروائیول نہیں ہے، اور آج جس حالات سے ملک گزر رہا ہے ان میں الیکشن بہت ضروری ہیں، اور موجودہ حکومت کی پرائرٹی یہی ہے کہ اس الیکشن کرائے جائیں تاکہ ایک اچھا مینڈیٹ لے کر 5 سال کے لیے حکومت آئے اور پاکستان کو چلائے. تو سر یہ کس طرح سے ہوں گے؟ شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں نئے سینسس پہ ہوں گے، نئے سینسس کے لیے سی سی آئی سے اپروول چاہیے. سی سی آئی میں 2 ممبرز ہی نہیں ہیں، 2 اسمبلیاں نہیں ہیں، تو سی سی آئی کے 2 ممبر. دیکھیں جی، آپ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا بہت ان جو پچھلی لسٹیں ہیں تحفظات ہیں، اب نئے سینسز ہوئے ہیں اور جو حکومت نے کرایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کس منطقی انجام کو پہنچنے چاہیے. اور یہ سی سی آئی سے پاس ہونے کے بعد الیکشن موجودہ جو مردم شماری ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو صحیح ذرا نمائندگی مل سکے اور لوگ اپنا کردار ادا کر سکیں. میاں محمد نواز شریف صاحب آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ آ رہے ہیں جی. ہر دفعہ ہم یہ سوال کرتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی اپڈیٹ. انشاءاللہ آئیں گے جی، بالکل آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قیادت کریں گے مسلم لیگ نون کی، اس بیڑے کی، وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کریں گے. تو کس چیز کا انتظار کیا جائے؟ دیکھیں کچھ ملکی حالات ایسے ہیں اور کچھ ان کی اپنی کچھ مسائل ہیں وہاں پہ جو انشاءاللہ ڈاکٹروں نے بھی کافی حد تک ان کلیئر کر دی ہے، تو وہ یہاں پر آئیں گے. الیکشن انشاءاللہ مسلم لیگ نون کا الیکشن وہی لیڈ کریں گے انشاءاللہ. آپ کے دور میں بڑی مہنگائی ہو گئی ہے اور لوگ مر گئے ہیں قسم سے. دیکھیں جی، یہ تو پچھلے 4 سال کی جو پی ٹی آئی کی کارکردگی ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرنا پڑا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنا اعتماد کھویا انٹرنیشنل اداروں پر، آئی ایم ایف پر، جو انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ایک جعلی لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی. اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اب ہمیں آئی ایم ایف کے مطابق چلنا پڑے گا. اور یہ آئی ایم ایف کا کشکول پہلے مسلم لیگ نون نے توڑا تھا، اور انشاءاللہ اب بھی اللہ تعالیٰ خیر فضل کرم سے مسلم لیگ نون ہی آئی ایم ایف سے نجات لائے گی. تسی کہندے ہو وہ ہیں، وہ کہندے تسی ہو، تے ہے کون؟ وہ نظر آ رہا ہے جناب کو، جو پچھلے جو معاہدے کیے تھے اس معاہدوں کی خلاف ورزی کس نے کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں سارے. تو اس میں تو کوئی ڈکی چھپی بات ہے ہی نہیں کہ کس نے کی ہے. انہوں نے خلاف ورزی کی، پھر آئی ایم ایف کا اعتماد ختم ہوا، پھر انہوں نے جو اپنی ساتھ دینے سے انکار کر دیا. یہ تو میں کریڈٹ دیتا ہوں میاں شہباز شریف صاحب کو کہ انہوں نے حکمت عملی سے یہ سارا ایک دفعہ پھر ملک کو جو کہہ رہتے ہیں ڈیفالٹ کر گیا، ڈیفالٹ سے بھی بچایا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی اپنا دوبارہ. مسلم لیگ نون سب سے بڑا کریڈٹ یہ لے رہی ہے کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا. نو ڈاؤٹ جو پاکستان کے اپنے لوگ جو وزیر اعظم رہ چکے ہیں وہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عوام کی سنی ہے کہ میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں یہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گئے. جاتے جاتے پیٹرول پمپ گرا دیا 20 روپے کا. انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے اس ساری جگہ اپنی جگہ پہ آ جائیں گے. تھوڑا سا ملک اسٹیبل ہونے دیں. یہ ہم نے نہیں کیا، یہ مجبوری تھی جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں. لیکن جب ہم آئی ایم ایف کا کشکول توڑیں گے آپ دیکھیں گے ہر چیز اپنی جگہ پہ آئیں گی، اور پہلے بھی ہم نے ثابت کیا جی. ناظرین، ہمارے ساتھ میڈم طاہرہ اورنگزیب صاحبہ موجود ہیں. کیسا رہا آپ کا یہ دور اقتدار جو کہ اب بالکل ختم ہونے والا ہے 9 اگست کو؟ یہ دور اقتدار پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے، ریاست کی بھلائی کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دینے کے لیے، نوجوانوں کو قرض دینے کے لیے دور حکومت تھا. اور اس کے بعد پاک بلوچستان اور ایران کے بارڈر پہ جو باؤنڈری مارکیٹس بنی ہیں جس سے ریونیو بھی جنریٹ ہوگا، روزگار بھی. یہ پہلی مرتبہ ایران اور پاکستان کا ٹریڈ کھلا ہے اس جگہ پہ. لوگوں سے کیسے ووٹ مانگیں گے؟ آپ نے جاتے جاتے
₹20 पेट्रोल महंगा कर दिया है, डॉलर आपका संभल नहीं रहा है, फिर इकॉनमी की कंडीशन पतली है। जब वोट मांगने जाएंगे लोग कहेंगे ना आटा सस्ता है, ना बिजली है, ना पानी है। क्या ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, लोग कुछ नहीं कहेंगे। उन्हें पता है IMF के दोबारा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ये तमाम कड़ी शराइत उसी मुआहदे के तहत हुई जो अब हम कर रहे हैं। मैडम ये तो आपको पता है, आपको नहीं पता। नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ तो मैं तो बता रही हूँ ना, IMF के प्रोग्राम में जब हम दोबारा शामिल हुए तो उसकी कड़ी शर्त यही थी, पेट्रोल बिजली के नर्ख बढ़ाए जाएंगे। हमने सियासत नहीं, हमने रियासत बचाई है, पाकिस्तान को बचाया है। और अगर बल्ले पे थप्पे लगते रहे फिर बल्ला रहना नहीं तो ठप्पे कहाँ लग रहे हैं। ठीक हो गया, बल्ला रहना ही नहीं है। नाज़रीन, अरकान पार्लियामेंट की आपने राय सुनी, इलेक्शंस टाइम पे होंगे, 90 दिन से आगे नहीं जाएंगे। मईशत को हमने दुरुस्त सिंध पर गामजन किया, मौशी अशारिये दुरुस्त नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इनको बेहतर करने की। आइंदा आवाम के सामने इस नारे से जाएंगे कि अगर वोट मिला तो हम मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अरकान पार्लियामेंट का ये कहना था। उजलत में कानून साजी के हवाले से उनका कहना था कि इस पर जो है डेलिब्रेशन होनी चाहिए थी, इनको देखना चाहिए था, लेकिन अभी ये मामला सेनेट में जाएगा तो सेनेट में भी इस पर बहस मुतवक्के है, अदरवाइज़ ये तमाम बिल लैप्स हो जाएंगे। और अरकान पार्लियामेंट का ये भी कहना था कि शहबाज शरीफ ने जो सेंसस वाली बात की है वो उसको गलत तनाजुर में लिया गया है। इलेक्शन 90 दिन से आगे जाते उन्हें दिखाई नहीं दे रहे और ना ही ये होना चाहिए। फ़िलहाल कंवर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। आपने अरकान पार्लियामेंट की राय जानी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बान।